अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। थैंक यू वेरी मच अली साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। KPK बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, PTI को शिकस्त और शिकस्त के बाद अपोजिशन की जमातें भी अब लोहा गर्म देखकर ये चोट लगाने को तैयार हैं कि हुकूमत गिराने की बातें फिर से हो रही हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने आज अपने कारकुनों को हिदायत की है कि वो लंगूट कस लें और अब हुकूमत को गिराने का वक्त करीब आ चुका है। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि उनके पास मुल्क की बेहतरी का मास्टर प्लान है, वो फार्मूले पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो पंजाब में एक ऐसी खैमा बस्ती कायम करेंगे जिसमें एहतजाज होगा। अब क्या वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं? इस एहतजाज के ज़रिए वो PTI और PMLN दोनों को निशाना बनाना चाहते हैं, या सिर्फ वो हुकूमत को ही टफ टाइम देना चाहते हैं? दूसरी जानिब हुकूमत के मसाइल में इजाफा हो रहा है, मिनी बजट लाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके साथ स्टेट बैंक से मुतालिक जो कानून है उसको लेकर भी खासी तनकीद का सामना है। इस वक्त हुकूमत को वो लाने की भी कोशिशें की जा रही हैं और IMF का जो जायज़ा इजलास है वो 12 जनवरी को होगा। उससे पहले हुकूमत को ये इक़दाम करने होंगे। इरशाद साहब, एक तो चैलेंजेस बढ़ेंगे, IMF की जो शराइत हम भी देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, लेकिन इससे पहले जो KPK में हुआ उस पे अब अपने तई PTI इंक्वायरी भी कर रही है, कमेटियां भी काम कर रही हैं, लेकिन कुछ फाइंडिंग्स जो हैं वो ये बता रही हैं कि जो हलकों के MNAs के MPs थे उन्होंने कुछ दिलचस्पी नहीं ली और वो कैंपेन नहीं चलाई शायद जो उनको चलानी चाहिए थी। इस बेजारी की वजह इरशाद साहब क्या हो सकती है? देखें, अगर कोई कमेटी कायम हुई है, अव्वल तो वो महमूद खान बुज़दार की सरबराही में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो एक टीम के सरबराह के तौर पर, कप्तान के तौर पर, सूबे के सरबराह के तौर पर ये उनकी नाकामी है। कमेटी में तो वो लोग होने चाहिए जो किसी मामले में बराह रास्त मुलव्वस नहीं है, ना जीतने वालों के साथ हैं, ना हारने वालों के साथ हैं, गैर जानिबदार लोग। दूसरी जो इसमें खान साहब ने जो ट्वीट कर दी, इमरान खान साहब ने, कि जी गलत टिकटों की गलत तकसीम की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये भी मैं समझता हूँ कि उनको मज़ीद एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि टिकटों की गलत तकसीम है तो जो कमेटी बनेगी वो तो फिर उसी तरह की रिपोर्ट देगी ना। जिस तरह लीडर्स के ख़िलाफ़ तो हमारे यहाँ जाने का कोई ख़ास रिवाज नहीं है। महंगाई एक अहम उन्सर है जिसको तस्लीम करना चाहिए, लेकिन अगर खान साहब ये तस्लीम कर लें कि महंगाई बहुत बड़ा उन्सर है तो फिर ये मिनी बजट जो है ये फिर लाना जो है वो अजीब सा लगेगा और तज़ाद होगा कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, मज़ीद बढ़ाई जा रही है। तो शायद उससे बचने के लिए क्या हो, महंगाई एक इशू है, बैड गवर्नेंस एक इशू है, टिकटों की गलत तकसीम एक इशू है, और सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि खान साहब हर मामले में कहते हैं कि मैं ख़ुद निगरानी करूँगा। भाई यही तो पार्लिमानी जो सियासत है उसके भी ये ख़िलाफ़ है, और यही मेरा ख़्याल है सबसे बड़ी गलती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुई है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो सूबे को नहीं संभाल सकता। उसके पास इतने बड़े मसाइल होंगे, मसाइल का पहाड़ है कि वो देख ही नहीं सकता कि जनाब सूबों में क्या हो रहा है, अरकान असम्बली क्या कर रहे हैं, कारकुनों के साथ कहाँ कहाँ ज़्यादती हो रही है, वज़राए आला और उनके वज़ीर क्या कर रहे हैं। ये तो असल में जो इंतखाब था वज़राए आला का, उस वक्त ही कोई मर्द माकूल होना चाहिए था जो ये मसाइल पैदा ही ना होने देता। लेकिन हम, मेरा ख़्याल है अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है और पुराने कारकुन हैं, यानी तहरीक इंसाफ में वो लोग जो बाद में 18 के इलेक्शन में, उनमें से वो नहीं हैं, पहले दिन से तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जानिसार कारकुन हैं। कि खान साहब आपके ज़ाती राय क्या है कि ये जो नाकामी हुई है और उन हलकों में नाकामी हुई है जो रिवायती तौर पर तहरीक इंसाफ के 2013 से चले आ रहे थे, तो आपका अपना सिस्टम था, अपनी आपकी हुकूमत थी और आपका क्रेडिट था, उसके बरक्स फ़ैसला अवाम का आया, तो आपके ख़्याल में क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। सबसे पहले तो बड़ा अहम आपने टॉपिक छेड़ा है, लेकिन उससे भी अहम एक बात जिस पे सिर्फ मैं 15 सेकंड लूँगा, और वो ये है कि आज हम जब 23 दिसंबर में हैं
تو 2 دن یا 1.5 دن بعد 25 دسمبر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا ان کی یوم پیدائش ہے۔ آج صدر مملکت نے ایک زبردست تقریب بھی کی۔ میرے اپنے جو ہے قائد اعظم کے حوالے سے بہت سے پروگرام میں کر رہا ہوں۔ پچھلے سال میں 25 دسمبر کو کوئٹہ تھا اور وہاں قائد اعظم کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا، اور اس دفعہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کی وساطت سے پورے پاکستان کی یوتھ سے کہ خدا را آپ اگر اس پاکستان کو جناح کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو قائد اعظم کی زندگی اسٹڈی کریں، خاص کر ان کے آخری 2 سالوں کی سپیچز جس میں انہوں نے اکانومی کیسے چلانی ہے، بیوروکریٹس نے کیا کرنا ہے، ملٹری نے کیا کرنا ہے، سیاستدان نے کیا کرنا ہے، اسٹوڈنٹس نے کیا کرنا ہے، اور وکلاء نے کیا کرنا ہے، یہ چیزیں ہم ضرور پڑھیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، میں چونکہ خود اس علاقے سے میرا تعلق ہے، الیکشن کمیشن کی پابندیوں کی وجہ سے میں تو حلقے میں اس طرح سے جلسے وغیرہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن 1-2 کنونشنز کا میں حصہ رہا شروع میں، بعد میں پھر جب وہ الیکشن اسکیجول آ گیا تو پھر میں نہیں جا سکا۔ لیکن میرے خیال میں 2-3 بڑی وجوہات ہیں۔ جو کمیٹی بنی ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کر لے گی، سارے ہمارے بھائی ہیں جتنے ادھر منسٹر ہیں، جو وزیر اعلیٰ صاحب تو ظاہر ہے تھے لیکن ہر جگہ وہ خود نہیں دیکھ رہے تھے، وہ کمیٹی کا جو کنسرن بندہ جس ضلع کا تھا وہی اس کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اب وزیر اعلیٰ صاحب کو پورے صوبے کا تو نہیں پتہ، وہ تو اس کمیٹی کو شاید ہیڈ کر رہے تھے۔ میں چونکہ کمیٹی کا حصہ نہیں تھا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جس منسٹر یا جس کا ممبر جس ضلع سے تھا اس کو وہاں جو ہے زیادہ استحقاق تھا ریکمنڈیشنز کا۔ تو سارے ہم بھائی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اپنے آپ سے نکالیں گے، لیکن اس غلطی کا خمیازہ جو ہے وہ کافی بھاری میرے خیال میں چکانا پڑا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لینڈ سلائڈ جو ہے شکست ہے، آدھے تقریباً ابھی ہم جیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، لیکن اس سے بہت بہتر پرفارمنس ہمیں کرنی چاہیے تھی اور ہم اس کے کیپیبل تھے۔ اگر آپ اپنی فل کیپیسٹی پہ نہ کھیلیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کو افسوس رہتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھا مقابلہ کریں اور اپنی فل کیپیسٹی سے کھیلیں اور ہار جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو کہیں جو ٹکٹنگ کا ایشو ہے میرے خیال میں شاید وہ ایک فیکٹر بنا ہوگا، لیکن وہ انویسٹیگیشن کمیٹی کی رپورٹ آ جائے۔ اس میں ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک علاقے میں کوئی وننگ ٹیم موجود ہے، جو MNA MPA ہے وہ ایک وننگ ٹیم ہے اس علاقے میں، اگر اس کی مرضی کے خلاف دیا جائے تو آٹومیٹکلی وہ ایک مخالفت کا سما بن جاتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ متعلقہ MNA مخالفت کرتا ہے یا اس طرح سے فل آؤٹ سپورٹ نہیں کرتا، ایک تو یہ ایشو ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جہاں کسی متعلقہ MNA MPA کو اختیار ملا اور وہاں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے، تو وہ بھی ابیوز آف پاور ہے کہ اگر آپ کو اختیار مل گیا ہے اپنے علاقے میں ڈیسیژن میکنگ کا۔ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ۔ ایک تو سوال یہ ہے، ایک جو بنیادی سوال بنتا ہے، مردان میں ایک طرح سے آپ کو لینڈ سلائڈ شکست ہوئی ہے، کوئی بھی PTI کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ وہاں کامیاب نہیں ہوا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اس میں کیا MNA یا MPS کی مرضی کے خلاف ٹکٹس تھے؟ اور مردان یا ثوابی کی مثال لے لیں تو شہرام ترکی اور اسد قیصر صاحب ان کے رشتہ دار جو ہیں ان کو ٹکٹ دی گئی، پرویز خٹک صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دی گئی۔ یہ موروثی سیاست کی تو آپ نے نفی کرنی تھی، کیا آپ کے کارکن نے ہی آپ کے نظریے کے خلاف جانے پہ احتجاج نہیں کر دیا، آپ کی جو کمیٹی تھی یا جو تنظیم تھی اس کے خلاف؟ دیکھیں میں کسی محترم ممبر کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ سارے ہم کولیگ ہیں اور اکٹھے بیٹھتے ہیں، کچھ ہم اکٹھے کابینہ میں بیٹھتے ہیں، کچھ صوبے میں وزارت میں ہیں، کچھ ویسے ہی ہم کولیگز ہیں، اکٹھے ہم نے جدوجہد کی ہے، تو میں کسی کا نام نہیں لوں گا کہ اس نے زیادتی کی یا اس نے زیادتی کی ہے۔ جو کمیٹی ہے وہ چیک کر لے، جس نے زیادتی کی ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ میں عمومی بات کروں گا، جو میں بات چلا رہا تھا وہ یہی تھی کہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ جو ممبران ہیں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے۔ اب رشتہ دار کسی کا ہونا اٹ سیلف بائی ڈیفالٹ آپ کی انکیپیسیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کہ اگر فرض کریں میرا تو ویسے کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن اگر میرا کوئی بھائی ہو اور وہ بھی تحریک انصاف میں 10-15 سال سے کام کر رہا ہو، صرف اس وجہ سے کہ وہ علی محمد کا بھائی ہے کیا اس پہ سیاست کے دروازے بند کر دیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے، وہ بھی سیاست کرے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ میرا ایک بھائی ہے جو سیاست میں نہیں تھا اور میرے منسٹر بننے کے بعد میں نے اس کو آ کے کارکنوں کے سر پہ بٹھا دیا ہے کہ جناب یہ اب تمہارا مائی باپ ہے، میں اسلام آباد میں ہوں گا اور یہ ادھر مردان یا پشاور میں تمہارے کام دیکھے گا، یہ غلط ہے۔ میں 2013 میں پاس ہوا ہوں اور 2018 میں کسی رشتہ دار کو میں نے اپنے فنڈز یا کسی چیز کا انچارج نہیں بنایا، نہ کسی کو میں نے وہاں اپنا نمبر 2 بنایا ہے۔ جو تحریک انصاف کے کارکن میرے سے سینئر تھے وہی میرے حلقے کو چلا رہے ہیں، جیت رہے ہیں ہار رہے ہیں، لیکن چلا میرے کارکن ہی رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک سسٹم کو بائی پاس کیا ہے
اور آپ نے صرف اس وجہ سے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے آپ نے اس کو ٹکٹ دیا تو غلط ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی بھائی ہے جو محنتی ہے کام کر رہا ہے, جیسے اسد قیصر صاحب کے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ کولیگ رہے ہیں پچھلی اسمبلی میں, عاقب اللہ خان MNA تھے جب عمران خان صاحب نے استعفے کی ڈیمانڈ کی, اس میں دھرنے کے دوران ہی واز ون آف دوز جو اس نے پہلے وہ خوشی خوشی استعفیٰ دیا, ہر جگہ کھڑے ہوتے تھے. اب وہ ہمارا کارکن ہے, عاقب اللہ خان کارکن ہے, اسد قیصر صاحب سے زیادہ جان مارتا ہے. اب اس کو اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے ڈسکریڈٹ کہ چونکہ وہ اسپیکر صاحب کا بھائی ہے تو عاقب اللہ کو کیوں صوبائی ٹکٹ ملا. تو یہ ہمیں ایریا بائی ایریا دیکھنا پڑے گا کہ کہاں رائٹ بنتا تھا کہیں نہیں بنتا تھا. تو یہاں کمیٹی کا رول ہے, کمیٹی اس کو دیکھے گی, غلطیاں ہم ٹھیک کریں گے, کیونکہ لوگوں کی امید اب بھی عمران خان صاحب سے ہے, اب بھی تحریک انصاف سے ہے. ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ہمارے دوست جو نون میں ہیں یا پیپلز پارٹی میں, اللہ نے ان پہ کرم کیا, اللہ پاک نے میاں صاحب کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا, پیپلز پارٹی کو 4 بار حکومت ملی, اور ان کے شاید نصیب میں نہیں تھا ملک کو ٹھیک کرنا. ہمارے سے لوگوں کی ناراضگی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹیشن بھی بہت ہائی ہے, وہ خان صاحب کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ خان صاحب نے اس کا ایک نوٹس لیا ہے, اور انشاءاللہ ویل میک شور کہ دوسرے فیز میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ ویسی محنت بھی کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اب زیادہ وہ کوشش کریں گے. ہوپ فلی اس دفعہ ٹکٹ زیادہ بہتر طریقے سے جائیں گی. اور ایک اور آخری بات, آپ کی بات سے پہلے اگر مجھے اجازت دے دیں 10-15 سیکنڈ اور, کہ صرف ٹکٹنگ بھی ایشو نہیں ہے, میں برملا اس کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ کہیں کہیں لوگوں نے مہنگائی پہ زیادہ ریئیکٹ بھی کیا ہے. مہنگائی بھی ایک ایشو ہے. کہیں جب ٹیم اچھی تھی, ٹکٹ صحیح گئی ہے, لوگوں نے زیادہ جان ماری ہے تو مہنگائی کے باوجود بھی جیتے ہیں. لیکن مہنگائی بھی ایک ایشو ہے, عوام اس سے پریشانی کا وہ ایک شکار ضرور ہیں, تو مہنگائی بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن میرے خیال میں اصل جو ایشو ہے وہ ٹکٹنگ وغیرہ ہے. اچھی مینجمنٹ اگر ہوتی تو جہاں بہت سے لوگ مہنگائی کے باوجود جیتے ہیں, تو جہاں ہم ہارے ہیں وہاں بھی ہم شاید جیت جاتے یا زیادہ جیت جاتے. لیکن بہرحال ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. اصل میں ہارتا وہ ہے جو ہار کے بعد اپنی غلطیاں اپنے سے نہ نکالے. اگر آپ غلطیاں ٹھیک کر لیتے ہیں تو وہ ہار تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے کہ آپ اپنی وہ غلطیاں جو 2023 میں ہم کہیں کرتے, ابھی جنرل الیکشن میں یہ غلطیاں کر لیتے جو ابھی کی ہیں, تو پھر اس کا خمیازہ عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی بھگتنا پڑتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شاید اس میں بھی اٹس میبی ا بلیسنگ ان ڈسگائز دیٹ وی شوڈ سارٹ آؤٹ اور ایشوز. خان صاحب, مہنگائی ایک ایشو ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ایشو ہے, لیکن آپ 350 ارب کے جو ٹیکس چھوٹ ختم کر رہے ہیں, اس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا. ہر مہینے بجلی کے 4-5 روپے یونٹ بڑھ رہے ہیں, پٹرول قابو میں نہیں آ رہا. تو کیا یہ جو مہنگائی کا اس طرح کا معاملہ ہے, یہ آپ کے لیے مزید مسائل نہیں پیدا کر رہا, اور اس کی روک تھام آپ کے بس میں نہیں ہے؟ اب مجبوری ہے ہماری کہ ہر شرط پوری کریں گے IMF کی. IMF پروگرام میں ہم ہیں. میں یہ تو آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آن اکنامکس, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت شد بد اب ہو گئی ہے, اتنے سال سے اس فیلڈ میں ہیں, اور پارلیمان میں ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں, چاہے وہ فائنانس میں ڈویژن ہو یا اکنامک افیئرز ڈویژن ہو, یا ان مینی کیسز پیٹرولیم ڈویژن یا پاور ڈویژن, تو وہ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, کوئی 100% نہیں آپ اس کو فالو کرتے, لیکن IMF پروگرام میں آپ کو براڈر پرسپیکٹو میں ان کے جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے تحت اس لیے جانا ہوتا ہے کہ آپ اس پروگرام میں رہتے ہیں تو آپ آگے جاتے ہیں, اور پھر اللہ کرے کہ اس بار جب ہم IMF پروگرام کو کمپلیٹ کریں تو اس کے بعد دوبارہ ہماری حکومت اگر اللہ قائم کرے یا کسی کی بھی آئے, تو دوبارہ ہماری ریاست کو جو ہے کسی حکومت کے ذریعے جو ہے وہ IMF پروگرام میں جو ہے وہ نہ جانا پڑے. آپ نے پوچھا مہنگائی, میں نے اپنے لیڈر اور جناب محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جن چیزوں پہ بہت پریشان دیکھا ہے, میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں, سب سے زیادہ پریشان میں نے ان کو مہنگائی پہ دیکھا ہے. کہ وہ مہنگائی, کیونکہ دیکھیں بہت سی چیزیں ہم نے انہیرٹ کی ہیں. 1 مہینے سے کم کا فارن ایکسچینج ریزرو تھا ہمارے پاس, یا تو یہ ایک آپشن تھی کہ ہم اسی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کی طرح بہت زیادہ قرضے لے کے ڈالر کو آرٹیفیشلی مینٹین رکھتے, وہ بھی ایک طریقہ تھا. لیکن اس کا یہ تھا کہ یہ جو بھی سختی ہم محسوس کر رہے ہیں, جو جس سے ہم گزر رہے ہیں, یہ پھر ہمارے بعد کسی اور حکومت نے اس سے پھر ڈبل ٹرپل کرنی تھی یا پھر اس سے بھی زیادہ کرنی تھی. تو یہ تلخ گھونٹ شاید کسی نہ کسی نے پینا تھا. عمران خان صاحب اگر اپنی سیاست کا یا اپنے ووٹ اور الیکشن کا سوچتے تو مے بی وہ بھی وہی راستہ اختیار کرتے جو محترم میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں انہوں نے کیا. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سوچا کہ نہیں, میں اگلے الیکشن کا نہیں, اور میں کوئی آئیڈیلزم کی یا کوئی ان کے اس طرح سے نہیں کہ میں ہیرو ورشپنگ کی بات کرنا, انہوں نے اگلے الیکشن کی بجائے ریاست کا سوچا ہے کہ میری حکومت تو چلی جائے گی لیکن کسی اور کے لیے میں وہ گھڑا کیوں کھودوں جو مجھے ورثے میں ملا. تو انہوں نے سخت فیصلے کیے. ابھی بھی اب
آپ کے پروگرام میں آپ کے ہمارے جو بھائی ہیں پیچھے کیمرہ مین ہیں آپ کے بھائی ادھر بیٹھے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ مہنگائی کا کچھ ہوگا، تو میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب کوشش کر رہے ہیں لیکن ٹائم تھوڑا سا لگے گا. آئی ایم ویری ہوپ فل، کیونکہ خان کی نیت ٹھیک ہے، خان کے ساتھ اللہ ہے، وہ اللہ کے واسطے ہی اس فیلڈ میں آیا ہے. ورنہ ارشاد بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ اور میں، آپ تھوڑے میرے سے عمر میں شاید زیادہ ہوں گے، آپ نے عمران خان کو کھیلتے دیکھا اور آپ نے ان کو اسپتال بھی بناتے دیکھا. آپ مجھے بتائیں کیا وہ سیاست تھے؟ وہ انہی لوگوں کی ریئیکشن میں سیاست میں آئے کہ جب میاں صاحب اور زرداری صاحب سے نہیں ہوا، جب ان سے نہیں چلے ملک، جب ملک گڑھے میں گر گیا، اقربا پروری، کرپشن، میرٹ کے خلاف ورزی اور اداروں کو سیاسی بھرتیوں سے بھر دیا گیا اور ملک جو ہے کرپشن کا گڑھ بن گیا، تو عمران خان صاحب جیسے آدمی کو آنا پڑا. تو یہ آسان کام تو نہیں تھا جس کام کا بیڑا عمران خان صاحب نے اٹھایا. بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کا نظریہ تھا. اقربا پروری کی بات کریں تو یہی الزام آپ پہ بھی لگ رہا ہے موروثی سیاست کا، اور یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس کو لے کے آپ پچھلی حکومت کو الزام دے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہوا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اب عوام اس بیانیے کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ صرف مہنگائی کو ہی فوکس کر رہے ہیں، اس کے پیچھے محرکات کو نہیں دیکھ رہے کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے یہ ان کا بوجھ تھا جو آپ ڈھو کے لا رہے ہیں. تو اس کے تدارک کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو جب ورثے میں ملتی ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ دیر پا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہی جاتا ہے. کیونکہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستان کو معیشت کے اس دلدل میں صرف نواز شریف صاحب نے یا زرداری صاحب نے ہی ڈالا، لیکن یہ ایک المیہ ہے. دیکھیں ارشاد صاحب آپ بھی اور فیصل بھائی آپ بھی، کہ 2008 میں، چونکہ میں فائنانس ڈویژن کو پارلیمان میں دیکھتا ہوں تو فگرز وغیرہ تھوڑی بہت یاد رہ جاتی ہیں. 2008 میں جب مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور آصف صاحب جو ہیں زرداری صاحب صدر بنے، اس وقت پاکستان کا کوئی 6,000 ارب قرضہ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سن 47 سے 2008 تک 6 ٹریلین. اب ہوا یہ کہ یہ جو 2008 سے لے کے 18 کے بیچ میں جو 6 سے ہم نے 24 پہ جمپ ماری ہے، اس کے بعد دیکھیں ونس یو گو ڈاؤن دا ڈرین، اس کو پھر اوپر اٹھانا بہت جو شیر لانے کے مترادف بہت جان جوکھوں کا کام اس لیے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں 6 سے جب آپ 24 پہ جمپ مارتے ہیں تو 1800 ارب کے قریب کا جو گیپ آیا ہے کہ پچھلے 60 سال میں ان کی حکومت آنے سے پہلے صرف 6,000 ارب اور 24 پہ جب آپ پہنچے، پھر ہم جب آئے، جو قرضے ریاست نے لیے حکومت کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، وہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہماری تو ملک کے اندر مخالفت ہوگی، دنیا کو تو نہیں کہہ سکتے کہ زرداری صاحب یا میاں صاحب نے قرضے لیے ہیں میں تو نہیں دوں گا. You can't make your country bankrupt. A nuclear state cannot be declared as a bankrupt state because دنیا آپ کی کیوں پیچھے ہے؟ اس پوری اسلامی دنیا میں پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے اور اس کی ہم ہر طریقے سے حفاظت کریں گے کیونکہ ہماری ڈیٹرنس ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن تھا؟ کیا وہ مزید قرضے لے کے اس سود کے پیسے نہ دیتے؟ انہوں نے دیے، لیکن سخت کام یہ کیا کہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو مشکل فیصلے کیے وہ لیے. اب آپ نے جو منی بجٹ کی بات کی اور مہنگائی کی بات کی ہے، یس اگر آتا ہے آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن 3.5 سال جی آپ کے جو 3.5 سال کی کارکردگی جو ہے وہ کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو مزید قرضے نہ لینے پڑتے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ مزید قرضہ بھی اگر لیں اور ساتھ ہی ساتھ عوام پر بھی بوجھ پڑتا چلا جائے، یعنی قرضے یا تو قرضے نہ لے رہے ہوں اور عوام پر بوجھ ڈال رہے ہوں، عوام پر بھی بوجھ ڈال رہے ہیں اور قرضے بھی لیے جا رہے ہیں، تو لوگ یعنی آپ کی برآمدات آپ کے حکومت کے اعلان کے مطابق بڑھ گئیں، ریمیٹنسز بڑھ گئیں، آپ نے کرپشن کی روک تھام کر لی، اس کے باوجود نہ قرضے لینا بند کیا آپ نے، نہ لوگوں پر بوجھ ڈالنا کم کیا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. تو اس کا کیا حل ہے کہ یا تو قرضے آپ لیں یا پھر آپ عوام پر بوجھ نہ ڈالیں؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. اچھا سوال کیا آپ نے، میں سمجھتا ہوں یہ سوال آپ کا بنتا بھی تھا اور آپ نہ کرتے تو بھی میں اس کا جواب دیتا. دیکھیں 2018 میں ہم آئے، 1 مہینے سے کم کا فارن ایکسچینج ریزرو تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملک چلانے کے لیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم قرضے نہ لیتے اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایسا نہیں ہے، قرض آپ کو لینا تھا کیونکہ آپ نے سود کے بھی پیسے دینے تھے، آپ نے قرض کے بھی پیسے دینے تھے. مسئلہ کدھر پیدا ہوا؟ مسئلہ ادھر پیدا ہوا کہ ہم نے اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ نہیں کی، ہم نے اپنے روپے کو اس کی اصل قدر پہ لے کے آئے ہیں.
वो देखें, एक आदमी अगर फॉर एग्जांपल बीमार है, वो बज़ाहिर लोगों के सामने जो है कोई अच्छे कपड़े पहन के आ जाए और ज़ाहिर ये करे कि मैं बड़ा सेहतमंद हूँ, अंदर से बीमार हो, उसको टीबी की, कैंसर की दीमक लगी हो, तो वंस एंड कभी तो वो सामने आएगी। तो रुपए की असल कदर वो तो नहीं थी ना जो डार साहब के दौर में थी। 100-110 के बीच तो रुपए की असल कदर नहीं थी, वो तो एक आर्टिफिशियल कदर थी जिस पे हमने डॉलर के साथ पैरिटी में रखा। और ये वो कहते हैं ना कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि फाका मस्ती लाएगी रंग एक दिन, तो वो फाका मस्ती रंग ले आई जब आपने रुपए को उसकी असल कदर पे लेके। क्यों लेके आए? वो इसलिए लेके आए कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मजीद ख़त्म ना हो, आप मजीद डॉलर ना झोंकें। अभी स्टेट बैंक से बोरोइंग हमने 1 रुपए, 1 टेडी पैसे की हमने बोरोइंग नहीं की रुपए को उसके साथ पैरिटी में रखने की। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि आपका रुपए जो है वो मजबूत होगा और आहिस्तगी से आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ना शुरू हुए हैं। कल मैंने फिगर्स दी हैं, फाइनेंस डिवीज़न की दी हैं, मेरी तो नहीं है, फाइनेंस डिवीज़न की हैं। ज़ाहिर है वो एक मुस्तनद इदारा है, शौकत तरीन साहब जिसको हेड करते हैं। आपको ये जान के खुशी होगी, कल सेल्स टैक्स पे सवाल था और इनकम टैक्स पे सवाल था, टैक्सेशन पे सवाल था। अल्लाह ताला के करम से डायरेक्ट टैक्सेशन हमने बढ़ाई है, 200 अरब के करीब उसमें जो है वो इजाफा हुआ है। ओवरऑल जो आपकी टैक्सेशन की बढ़ोतरी है, इस वक्त आप कोई 4000 प्लस को जो है वो टच कर रहे हैं, जो कि 3800 पे मियाँ साहब के दौर में ये टैक्सेशन को छोड़ के गए थे। मतलब ये है, जो हमारी एक बात होती थी ना कि जब हम हुकूमत में थे, खान साहब एक बात करते थे कि मैं अवाम से टैक्स इकट्ठा करके मुल्क को चलाऊंगा, तो 3800 से 4200 मेरे ख्याल में वो पहुंच गया है। जी सिर्फ एक सवाल, ये TLP का जो मुआहदा था, रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि आपने हुकूमत ने वादा किया था 10-12 दिन में ये मुआहदा हम सरे आम लोगों के सामने पब्लिक करेंगे। अभी तक वो मुआहदा जो है मख्फी है। ब्रीफ कमेंट कीजिएगा अली भाई। देखिए, रज़ा रब्बानी साहब को तो मेरी दरख्वास्त ये है, वो बहुत बड़े कानूनदान भी हैं और हमारे एक्स चेयरमैन सेनेट रहे हैं, लेकिन मैं क्या ही उनको मैं अप्रिशिएट करता कि जरदारी साहब के दौर में जब स्विस बैंक्स अकाउंट्स खोलने के लिए ख़त लिखने की बारी थी, जिस पे जरदारी साहब ने एक वज़ीर आज़म को भी क़ुरबान कर दिया, लेकिन ख़त नहीं लिखने दिया ताकि पाकिस्तान के करप्शन ज़दा पैसे वापस ना आ सकें। काश उस वक्त मेरे मोहतरम बड़े भाई उस पर स्टैंड ले लेते। हमसे पूछ रहे हैं कि आप मुआहदा खोल के क्या मिलेगा? एक मसला हल हुआ, अमन आया, खून बहने से बचा, दोनों तरफ गोलियां चलने से बची, अल्लाह ताला ने करम किया, एक माशरे में सुकून आया और उन लोगों को मौका मिला कि वो वापस आके मेन फ्रेमिंग करें अपनी और आम सियासत करें और इंतहा पसंदी से दूर हो जाएं। क्या हमने गलत किया? जो पंजाब पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान के दिल में लाखों लोग, जिनको अगर कोई कहता है कि दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें, क्या आप इतने लाख दहशतगर्द पंजाब में की धरती पे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये कोई गलत काम किया है इमरान खान साहब ने जो उनको अमन में आने का मौका दिया है? मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि हम बंदूकों से निकल के कलम की तरफ, मोहब्बत की तरफ, ट्रेड की तरफ, एजुकेशन की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ आएं। और इमरान खान साहब ने TLP को एक मौका दिया है कि आप आएं, मरकजी धारे में आके एक पॉजिटिव सियासत करें। मेरे ख्याल में जो चीज़ अच्छे तरीके से हल हो जाए, उसमें गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस करने से मामलात बिगड़ते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी, जब ज़रूरत होगी, जब अदालतें कहेंगी या कुछ होगा, फिर दिखा भी देंगे, उसमें कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं है। उस वक्त थोड़ा सा उसको मख्फी रखना जरूरी था, क्योंकि बहुत से मीडिया वाले नहीं चाहते थे, वो लाल मस्जिद वाला माहौल चाहते थे ताकि खून बहे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जिक्र करेंगे पीपल्स पार्टी जो पंजाब में एक एहतजामा बस्ती लगाना चाह रही है, उसके असरात क्या होंगे और वो निशाना टारगेट किस किस को करना चाह रहे हैं सियासी तौर पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच कायरा साहब। आपसे गुफ्तगू करते हैं। इरशाद साहब, 2-3 बड़े ऐलानात हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। एक तो जरदारी साहब ने कहा कि अब वो विफाक में बैठेंगे और साथ ये भी कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए उनके पास मास्टर प्लान है। और ये भी पीपल्स पार्टी के ज़राए से रिपोर्ट हो रहा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी अब एहतजाजन एक खैमा बस्ती कायम करेगी। क्या ये वैसा ही एपिसोड होगा जब शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के दौर में, जब विफाक में हुकूमत थी, तो मीनार पाकिस्तान पे पक्की लेके बैठ जाते थे और झोलते थे, और फिर उनका सियासी तौर पे उन्हें शायद फ़ायदा भी हुआ, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ उनका ये एहतजाज था? ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। खैमा बस्ती का मतलब तो ये है कि वो यहाँ ख़ुद भी बैठेंगे, अपने साथियों को, रफ़ाका को भी बिठाएंगे और एक सियासी
پلان کے تحت منصوبے کے تحت یہاں بیٹھ کے پنجاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. اصل میں دیکھیں پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ایک فطری خواہش ہے کہ وہ دوبارہ پنجاب کا اقتدار حاصل کرے, پنجاب میں وہ پوزیشن حاصل کرے جو اس کی ماضی میں رہی ہے. 1970 کے الیکشن میں پنجاب میں پیپلز پارٹی نے سندھ سے بہتر پرفارم کیا تھا اور پنجاب کی بنیاد پر ہی اس نے پاکستان میں حکومت بنائی تھی. پنجاب میں بھی حکومت تھی, پھر 77 کے الیکشن کے بعد بھی تھوڑی دیر حکومت رہی, پھر 1993 میں بھی یہاں حکومت رہی. تو اس لیے وہ ایک فطری خواہش ہے کہ پنجاب میں دوبارہ ریوائیول ہو, اس کا بحال ہو اور وہ اقتدار تک پہنچ سکتی ہے, کیونکہ پنجاب صرف یہ نہیں کہ پنجاب حکومت بنانے کے لیے ضروری ہے بلکہ مرکزی حکومت بھی پنجاب میں بڑی کامیابی کے بغیر نہیں بن سکتی. جو ایک تیر سے دو شکار ہوں گے کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی. اچھا, جو اس وقت صورتحال مسلم لیگ نون کی ہے اور تحریک انصاف کی ہے, پیپلز پارٹی بجا طور پر یہ سمجھتی ہے کہ ہم ایک ہوپ بن سکتے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں, اندرونی کشمکش ہے اور بہت سارے اور عوامل ہیں, اور مسلم لیگ نون کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کے بیانیہ چلتا ہے تو خود مسلم لیگ نون کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم الیکشن نہیں جیت سکتے, تو پھر پیپلز پارٹی ایک آپشن بنتی ہے. لیکن ہم قائرہ صاحب سے پوچھیں گے کہ زرداری صاحب اگر آ رہے ہیں لاہور کے 133 کے الیکشن میں جو نتائج ہے ان سے پر امید ہوئے ہیں, تو کیا یہ ایک حلقے میں ووٹوں کا 5000 سے 32000 بڑھ جانا کافی ہے؟ خانے وال میں تو رزلٹ اس طرح سے نہیں ہے, تو کیا یہ ہے یا کوئی اور اندر خانے معاملات طے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی دوبارہ بحال ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی کے اقتدار میں بھی آ سکتی ہے پنجاب کی بنیاد پر؟ قائرہ صاحب. ارشاد صاحب, جو بھی جماعت پالیٹکس کرتی ہے وہ پر امید رہ کے ہی پالیٹکس کر سکتی ہے, اور اس کے انڈیکیشن کوئی کسی الیکشن کے اندر جو ووٹنگ ٹرینڈ ہے اس بدلتے ہوئے ٹرینڈ سے ہی وہ اپنے مستقبل کی پالیسیز بنا سکتی ہے نا. اگر وہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہوگا تو وہ اپنی پالیسیز کو اور طرح ڈیزائن کرے گی, اور اگر وہ اس کو پازیٹیو لگا تو وہ اپنی ان پالیسیز کو کنٹینیو کر کے اس سے بینیفٹ لینا چاہے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ مایوس ہے کہ کوئی جماعت بیٹھ جائے کہ اب ہماری یہاں صورتحال بنے گی نہیں, اور یہ ہمارے پاس ایک حوصلہ افزا صورتحال ہے پنجاب کے لوگوں کو یا پورے ملک کے لوگوں کو, لیکن خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کو. جس طرح پچھلے الیکشن میں الیکٹیبلز کو بھگا کے اور ایک تاثر دے کے یہ میسج دیا گیا کہ اب پیپلز پارٹی یہاں نہیں آئے گی بلکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی, اس کے نتیجے میں ووٹر کا ایک ٹرینڈ وہاں بھی گیا. اس کو واپسی کا رنگ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. 133 کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ہم نے 32-33 ہزار ووٹ لیا, دوسرا یہ ہے کہ کون سا ووٹ لیا. جو ہمارا ٹریڈیشنل ووٹر تھا کوٹ لکھپت کی بستیوں میں, جو مزدور تھے, جو گرد و نواح کے کسان تھے, جو غریب لوگوں کی بستیاں تھیں, جو مائنورٹیز کے ایریاز تھے, جو پیپلز پارٹی کا ٹریڈیشنل ووٹر ہے, وہ اگر واپس آیا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک حوصلہ افزا سائن ہے. اور اگر فرض کرے یہ بھی نہ ہو تو ایون دین قیادت کو یہاں بیٹھ کے لوگوں سے مل کے کوشش کرنی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. قائرہ صاحب, یہ فرمائیں کہ پارٹی کی سطح پہ یہ انالیسز ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر پارٹی کی یہ امید ہوتی ہے, امید قائم رہتی ہے تو کامیابی بھی کسی نہ کسی دن حصہ بن جاتی ہے, لیکن کیا کوئی باقاعدہ انالیسس ہوا ہے, باقاعدہ یہ کیا گیا ہے کہ ماضی میں کیا غلطیاں ہوئیں اور اب کون سی غلطیاں نہیں کرنی جس کی وجہ سے ہم پنجاب میں دوبارہ احیاء ہو سکتا ہے پارٹی کا؟ جی بالکل, اس پہ انالیسز ہوئے ہیں جی, بہت ساری گفتگو ہوئی ہے. اب ساری گفتگو آپ کے پروگرام میں ٹائم بھی نہیں ہوگا اور مناسب بھی نہیں ہوتا, لیکن ایک بات ہے کہ بہت سارے انٹرنل فیکٹرز کے علاوہ ارشاد صاحب میجورٹی میں ایکسٹرنل فیکٹر بھی بہت بڑے تھے. ہم نے کوئی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل نہیں کی تھی. 2008 سے 2013 کے دوران پیپلز پارٹی نے پاکستان کو بہت سارے محاذوں پہ بہت کمال کی کامیابیاں دلائی تھی. ہم نے ایکسپورٹس ٹارگٹ کو انتہا پہ لے کے گئے تھے, آج تک کسی نے ٹچ نہیں کیا. ہمارے دور میں ریونیو ریکارڈ اضافے ہوئے تھے, ہمارے دور میں ریکارڈ روزگار ملے تھے, ہمارے دور میں پاکستان کی سٹیبلٹی ہوئی تھی, آئین بحال ہوا تھا, اور جو صوبوں کے اندر ارتاش تھا اس کو ختم کیا گیا.
दहशत गर्दी की जंग में फौज के साथ खड़े होकर कामयाबी के साथ। कायरा साहब, दो बुनियादी सवालात हैं जो सारी इस वक्त बहस है। एक तो फिर से असद कैसर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, उस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, और पंजाब में जो आप एहतजाज करना चाह रहे हैं वो सिर्फ एहतजाज की हद तक ही होगा, या फिर पार्लियामान के अंदर भी जो तहरीक अदम एतमाद का पहले से आपका एक मौक़िफ़ था उस पर भी कोई काम हो रहा है? की तरफ से जो अदम एतमाद के अलावा कोई रास्ता हमें तो नजर नहीं आता। हमने तो बार बार ये बात कही है कि हुकूमत से जान छुड़ाने का वाहिद रास्ता अदम एतमाद का रास्ता है, और या इनके इत्तेहादी इन्हें छोड़ जाएं। हमारे दोस्तों का तकाजा इससे मुख्तलिफ था। अब वो आस्ता आस्ता इस बात पे आ रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। लेकिन इस हुकूमत ने अगर जाना है और नए इंतखाब होने हैं तो उसके लिए इंतखाबी कवानीन में तरामीम भी दरकार है, और वो तरामीम इत्तेफाक राय से होना ज़रूरी है, जो ये हुकूमत तो नहीं करेगी। आज ये हुकूमत चली जाती है तो नए इंतखाब किस कानून के तहत होंगे? जो कानून इस वक्त मौजूद है, जो रूल्स इस वक्त मौजूद हैं, और उनके तहत माजी में जो इलेक्शन हुए क्या हमें काबिल कबूल थे? क्या आइंदा इलेक्शन को हम कबूल कर लेंगे? ऐसा नहीं है। जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं अगर वो इनकारपोरेटेड रहती हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, लिहाजा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे पास उसके अददी नंबर उस वक्त न थे न आज है। हम तो अपने साथियों के बुनियाद पे ही कह रहे हैं। हाँ, हमारे ये अजम्पशन कि हमारे दोस्त कह रहे थे कि हम बाई इलेक्शन में हिस्सा ना लें, हमने कहा हिस्सा ले, हमने हिस्से लिए और कामयाब हुए, इससे हुकूमत कमजोर हुई। हमारे दोस्त कह रहे थे कि सेनेट में नहीं हिस्सा ले, ब्लॉक करे, हमने कहा ब्लॉक नहीं होगा, सेनेट में हिस्सा ले, हमने हिस्सा लिया, हुकूमत के चूल्हे हिल कर रह गई। अगर हमारे दोस्त अदम एतमाद की इस तहरीक में उस वक्त हमारा साथ देते तो बिलाशुबा तहरीक कामयाब होती। अब इस वक्त हम पीडीएम में तो है नहीं, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मिलके हम अपोजिशन के इस फिजा में उनके साथ हैं, कौमी असम्बली में भी सेनेट में भी। और उसमें कोई उनका अगर कोई फैसला होता है, मेरे इल्म में नहीं है। ये कहानी सुन रहा, मैं भी रहा हूँ आपकी तरह, कि कोई स्पीकर के खिलाफ या किसके खिलाफ कोई मूवमेंट चल रही है, लेकिन इसके पास इसके लिए मेरे पास कोई सॉलिड बात नहीं है, कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। पार्टी सुनाई बात आपकी पार्टी से रब्ता नहीं हुआ, लेकिन सवाल एक और है, वो ये है कि ज़रदारी साहब ने कहा कि हमसे कहा जा रहा है कि आप फार्मूला बताएं, इनको भेजना है घर घर, तो और मैंने कहा कि आप लोग पीछे हट जाएं, ये हम खुद देख लेंगे। वो क्या फार्मूला है ज़रदारी साहब के पास जिसकी वजह से वो समझते हैं कि ये हुकूमत भी चली जाएगी और पंजाब में आपकी पार्टी का एहया भी हो जाएगा? देखिए, बड़ा सिंपल फार्मूला है। इस हुकूमत का जाना जरूरी है। पहले बात तो ये हमारी अजम्पशन है। जाने का रास्ता क्या है? अदम एतमाद। अदम एतमाद क्यों नहीं कर रही मुस्लिम लीग? वो कहते हैं कि जी मदाखलती अमल जारी है, और वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिनका काम सियासत करना है उन्हें सियासत करने दें। नहीं कारा साहब, मेरा जो सवाल था वो ये था कि किन लोगों ने फार्मूला मांगा जनाब ज़रदारी साहब से? देखिए, ये तो मेरी बात जरदारी साहब से नहीं हुई, मैं उनसे पूछ के ही बात बता सकता हूँ। अच्छा। लेकिन बहुत सारी बातें इरशाद साहब आपके इल्म में है ना, इशारों में की जाती हैं। अच्छा। हर चीज बहुत खुल के बयान करना सियासत के अंदर हर वक्त मुमकिन नहीं होता, उसके अपने तकाजे होते हैं। और जिन साहब ने ये स्टोरी दी है, अंसार अब्बासी साहब ने, मैंने कल भी उनसे गुजारिश की थी कि आपने कहा है कि आला किसी हल्के के किसी फर्द ने इदारों से कहा है, इदारों के किसी आला शख्सियत ने कहा है कि जरदारी साहब से पूछें कि उनसे किसने बात की है। तो मैंने उन्हें गुजारिश की थी कि अंसार अब्बासी साहब खुद तो बता देना उनसे किसने कहा है कि जरदारी साहब से सवाल करें। नहीं वो ज़राए कैसे बताएं आपको? ज़रदारी साहब नहीं, वो तो अंसार अब्बासी साहब ने पूछा होगा ना, क्योंकि ज़रदारी साहब ने जब ये कहा कि हमसे ये कहा जा रहा है तो उन्होंने पूछा होगा कि जी आपकी तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि जनाब वो बताएं किसने उनसे रब्ता किया है। तो ये तो अब हम आपसे तो या तो अपना सवाल देखिए ना इरशाद साहब, या तो उनका अपना सवाल होता कि जी जरदारी साहब बताएं किसने उनसे कहा है। वो कहते हैं हमें किसी बड़े ने कहा है, तो ये फिर मेरा भी तो हक बनता है ना, मैं उनसे पूछ लूं कि हुजूर आप भी उस बड़े का नाम बता दें। ये कोई सीक्रेट स्टोरी तो है नहीं, ये कोई उन्होंने कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी तो फाइल नहीं कर रहे जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हो। कायरा साहब ये फरमाएं कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की और है, वो बल्दियाती इंतखाबात हार गए और वो भी मौलाना फजल रहमान के उम्मीदवारों से। तो इसका मतलब है कि फिर मुदाखलत तो नहीं हो रही, और मुस्लिम लीग नून के लोग भी कह रहे हैं और मौलाना फजल रहमान के लोग भी कि मुदाखलत नहीं हुई। कंटोनमेंट के
جو کنٹرول بورڈ کے انتخابات ہوئے اس میں بھی کہا گیا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے، تو پھر مداخلت کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو عرض کیا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں ہوئی تو اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیا آپ نے، جہاں تک مداخلت تھی وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ اگر مداخلتی عمل نہیں ہوا لوکل باڈیز میں یا کنٹونمنٹ بورڈ میں تو حکومت آج کہاں کھڑی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دوست مسلم لیگ کے ساتھی جب عدم اعتماد کا ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم عدم اعتماد کیسے کریں، عدم اعتماد کی تحریک تو صرف مداخلت سے کامیاب ہوتی ہے یا مداخلتی عمل کے نتیجے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کے جواب میں نے یہ کہا کہ وہ اس کا بھی علاج ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا جو اسٹیپس ہیں وہ اٹھائیں، اور اگر اس کو روکنے کے لیے کوئی غیر سیاسی مداخلت ہوتی ہے، غیر آئینی مداخلت ہوتی ہے، تو پھر وہ قوم کے سامنے ایکسپوزڈ ہو، اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے نا سوائے عوامی دباؤ کے، ہمارے پاس اور کون سا ذریعہ ہے ایسی مداخلتوں کو روکنے کا؟ قاہرہ صاحب، منی بجٹ آ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، شوکت علیم صاحب اس اجلاس میں ہی شاید پیش کریں، تو اب اس منی بجٹ کو روکنے کے لیے اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا آپ روک پائیں گے یا وہ منظور ہو جائے گا اور مہنگائی کا ایک نیا عذاب عوام کو سہنا پڑے گا؟ دیکھیے، جہاں تک ارشاد صاحب ہمارا تعلق ہے ہم اس کو اپوز کریں گے، جس حد تک ممکن ہو سکے گا اپوز کریں گے۔ اب آپ کے بھی علم میں ہمارے پاس اکثریت تو ہے نہیں، ہم تو اپوزیشن ہے نا، اپوزیشن کے پاس اکثریت نہیں ہو تو اپوزیشن اپنی کوشش کرتی ہے، اپوزیشن رائے عامہ کو ہموار کرتی ہے، یہی اس کا کام ہے۔ اس میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم قوم کے سامنے رکھیں گے کہ ان احباب کے حالات کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور قوم میں اب مزید سکت نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس بجٹ کے اجلاس کے اندر وہ یہ کر پائیں۔ میرا خیال ہے شاید IMF سے وہ مزید تھوڑی رعایت مانگیں گے کہ جو KPK کے اندر سیکنڈ فیز ہے وہ گزر جائے، اور اس کے بعد وہ کچھ ایسا کام کرے۔ اس کے بعد کہنے کو تو وہ پنجاب میں بھی انتخابات کی بات کر رہے ہیں، لوکل باڈیز کی، لگتا نہیں ہے وہ کرائیں۔ 12 جنوری کو جائزہ اجلاس IMF کو نہیں، آپ کا خیال ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات پنجاب میں نہیں کرائے گی مجھے ایک چھوٹی سی اپنی بات مکمل کر لینے دے ذرا اختیار جی۔ اس لیے کہ KPK کے اندر جو پہلا فیز وہ بری طرح ہار گئے ہیں، سیکنڈ فیز بھی ان کا مقدر ہے ہاریں گے۔ اس کے بعد اگر پنجاب میں بھی ہو جاتا ہے تو یہ دو ہی صوبے ہیں جہاں پہ ان کو عوام نے ان کے مطابق ووٹ دیے تھے، ہمارے مطابق تو فرشتوں نے بھی دیے تھے، لیکن اگر عوام نے ان کو ووٹ دیے تھے، اب عوام نے ووٹ کے ذریعے ہی اپنا مینڈیٹ ان سے واپس لے لیا ہے، تو پھر ان کا صوبائی حکومتوں میں اور مرکزی حکومتوں میں بیٹھنا کیسے ممکن ہوگا؟ لہٰذا ان کے پاس ایک ہی چانس ہے کہ وہ IMF سے ریلیف مانگیں، اور جو منی بجٹ ہے اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرائیں، اور اس کے بعد دیکھیں اور پنجاب کے اندر لوکل باڈیز الیکشن کو پوسٹ پون کرائیں، اور کوئی ذریعہ نہیں نظر آتا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اسی سیاسی منظرنامے پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب لاہور کے ایک روزہ دورے پر آئے، انہوں نے یہاں کچھ منصوبوں کا افتتاح بھی کیا ہے جس میں نالج پارک شامل ہے۔ ویسے تو نون لیگ کہتی ہے کہ اس کا افتتاح پہلے سے شہباز شریف کر چکے تھے، خیر وہ ایک سیاسی معاملہ ہے۔ بلدیاتی انتخابات KPK میں ایک اپسیٹ ہوا ہے PTI کو، اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہاں خود ٹکٹس دیں گے اور خود فوکس کریں گے، کمیٹی بھی بنے گی، بزدار صاحب کو بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں کامیابی یا ناکامی کے لیے بزدار فیکٹر اٹ سیلف کتنا کارگر ہوگا؟ میں نام تو نہیں لوں گا، کچھ عرصہ پہلے 4-6 ماہ پہلے ایک وفاقی وزیر سے بات ہو رہی تھی، تو ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بات چلی تھی کہ کراچی کو وفاق کے ماتحت کر دیا جائے، یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ تو کسی نے پوچھا ان وفاقی وزیر سے کہ آپ سندھ کے الیکشن جو ہیں اگلے کس بنیاد پر جیتنے کے، یا کراچی میں کس بنیاد پر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں؟ آپ کے وہاں MNAs نے تو کام ہی نہیں کیا اور بڑی فرسٹریشن ہے وہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نعرہ لگائیں گے کہ جناب سندھ وفاق کا حصہ ہوگا اور کراچی سے ہمیں ووٹ مل جائیں گے۔ جی، تو میں نے کہا کہ پنجاب میں کیا نعرہ لگائیں گے؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا لاہور کو بھی وفاق کا حصہ کر دیں؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم ہم بزدار کو دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے۔
بات یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے خان صاحب کی، اسی کا تو نقصان ہوا ہے کہ میں خود نگرانی کروں گا. بھائی ایک ملک کا وزیر اعظم جس کو بیرونی معاملات سلجھانے ہیں، سفارتی معاملات سلجھانے ہیں، دفاعی معاملات سلجھانے ہیں، ایک 4-5 اقوام کا یا اکائیوں کا مجموعہ ملک ہے، ان کے معاملات، صوبوں کے معاملات، ٹیکس کے معاملات، وہ بلدیاتی انتخابات کی نگرانی کرے گا اور ٹکٹوں کی کرے گا. 3.5 سال سے پارٹی کی مجھے یاد نہیں ہے کہ سینٹرل کونسل کا کوئی اجلاس ہوا ہو. عہدیدار ہیں وہ وزیر اور وزرائے اعلیٰ ان کو لفٹ ہی نہیں کراتے. جی کارکن مایوس ہے. تو اسی کا تو شاخسانہ ہے کہ آپ نے اس وقت کمزور لوگ صوبوں میں لگائے کہ جی میں خود نگرانی کروں گا. آپ نگرانی نہیں کر سکتے. آپ نے اگر مرد معقول لگائے ہوتے صوبوں میں تو یہ صورتحال نہ ہوتی. اب بھی آپ اضلاع کی سطح پر، ڈویژن کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر جو آپ کے عہدیدار ہیں ان کو اعتماد میں لیں، ان کو کہیں کہ جی بہتر لوگ آپ تلاش کریں اور ٹکٹوں کی آپ صرف یہ نگرانی کریں، اس بات کی نگرانی کریں کہ جناب والا کہیں گھپلا نہ کوئی عہدیدار گھپلا کر سکے، نہ رکن اسمبلی گھپلا کرے، نہ وزیر کرے، نہ وزیر اعلیٰ کرے. اس طرح سے نہیں ہوگا. مرد معقول جو نہیں لگائے گئے جی اس کی وجہ کیا عدم تحفظ تھا؟ اور عدم تحفظ کیا تھا؟ کیا پارٹی ہائی جیک ہونے کا خطرہ تھا؟ کوئی اور معاملہ تھا؟ میرا خیال ہے کہ کے پی کا تو سب جانتے ہیں کہ وہاں پرویز خٹک صاحب جو تھے وہ ایک تجربہ کار سیاستدان تھے اور کئی معاملات میں وہ خان صاحب کی جو بچگانہ خواہشات تھے وہ پوری نہیں کرتے تھے کہ یہ غیر سیاسی بات ہے، آپ اس طرح سے نہ کریں. اب دیکھیں نا، پولیس کا سسٹم وہاں ٹھیک کرنے کے لیے ناصر درانی صاحب جی جب پہنچے تو ناصر درانی نے ایک ہی مطالبہ کیا پرویز خٹک سے اور عمران خان صاحب سے کہ جی میرے کام میں وزیر اعلیٰ مداخلت نہ کریں. جی ان کے اے آئی جی تھے آصف صاحب، میاں آصف صاحب. میں نے ان سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی پورے 5 سال کے عرصے میں پرویز خٹک نے ایک دفعہ بھی آئی جی کو فون کر کے کوئی سفارش نہیں کی. جی تو پولیس کا نظام بہتر ہوا. نہیں، آئی جی تو بہت سے معاملات میں خان صاحب کو بھی جو ہے وہ انکار کر دیتے. نہیں، لیکن ایک تو ہے نا کہ انکار کرنا، انہوں نے نوبت ہی نہیں آنے دی کہ انکار ہو، انہوں نے سفارش ہی نہیں کی. جی بالکل ایسے. اچھا، یہاں پنجاب میں کیا ہوا کہ وہی درانی صاحب جو ہے 3 مہینے کے بعد استعفیٰ دے کے چلے گئے. اتنی زیادہ مداخلت ہوئی. یاد ہے پنجاب پولیس میں بھی اصلاحات ہونی تھی. اصلاحات تو درکنار، وہ جناب تیسرے مہینے استعفیٰ دے کے چلے گئے اور خان صاحب نے پوچھا تھا کہ نہیں کہ بھائی آپ نے کیوں استعفیٰ دیا ہے. جی جی. اب اگر سرکاری افسر ایس پی اور ڈی آئی جی اور آئی جی اور چیف سیکرٹری اور سیکرٹری سیمسٹر سسٹم کے تحت لگتے ہوں کہ یہ 3 مہینے کے لیے لگے گا، یہ 4 مہینے کے لیے لگے گا، 6 مہینے کے لگے گا. آپ کو یاد ہے، کسی کو پتہ ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں کتنی دفعہ کتنے آئی جی آ چکے ہیں اور جا چکے ہیں؟ سسٹم میں نمبر کون ایویلیوشن بزدار صاحب کرتے ہیں، کون دیتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں. اچھا، کارکن مایوس ہے. ایک وجہ نہیں ہے، نہ مہنگائی ایک صرف وجہ ہے، نہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم وجہ ہے، رویہ بھی وجہ ہے، رویے وجہ ہیں. لوگوں کے ساتھ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں اسلام آباد میں، تو وہاں یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ طوطا چشم یعنی کارکن کے ساتھ خان صاحب اپنی افتاد طبع کے تحت ارکان اسمبلی کو لفٹ نہیں کراتے اور باقی جو لوگ ہیں وزیر مشیر ہیں وہ بھی خان صاحب بن گئے ہیں. وہ انہوں نے سمجھایا کہ ہمارا بھی فرائض میں شامل ہے کہ ہم کسی کارکن سے ہاتھ نہ ملائیں، کسی رکن اسمبلی کی عزت نہ کریں، کسی کا جائز کام نہ کریں، اور اس کا نتیجہ ووٹ کی پرچی سے عوام جو ہے نا ارشاد صاحب وہ دے دیتے ہیں. شام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.